बुलेटिन में खुशामदीद। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। इस मुलाकात का अहवाल, अंदरूनी कहानी और इसके वफाकी बजट पर असरात, इन तीनों मौज़ूआत पर हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से। हमारे साथ नौशीन यूसुफ, वकार सती और अशरफ मलखम शामिल होंगे। नौशीन, क्या हुआ इस अहम तरीन मुलाकात में जिससे कुछ हालात बदलते नजर आने लग गए? जी बिल्कुल, आज ऐवान सदर में जो वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मुलाकात हुई, उसके एलानिये के मुताबिक कौमी इस्लामी दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मईशत, अगले माली साल के जो बजट है, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की गई। और सदर मुमलिकत ने बजट तजवीज़ और अवामी रिलीज से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह दी जाए, जबकि उन्होंने हिदायत की कि बजट में शरह तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की कोशिश की जाए। जबकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरे ईरान और हालिया जो सिफारती राब्ते हैं उनके हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी। और मुलाकात में डिप्टी वजीर आज़म, इसके अलावा वजीर खजाना शहरी रहमान, सलीम मानीवाला, नवीद कमर, आहद चीमा, बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला मुराद अली शाह, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल राठौर और राजा परवेज शबीर शरीफ थे। वकार, आप ये बताइएगा, चूँकि मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत हुई है इस मुलाकात में और GB इलेक्शंस पर मुबारकबाद दी वजीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को, क्या कहना था उनका इस मुबारकबाद के जवाब में? मजमूई तौर पर माहौल कैसा था इस मुलाकात का? देखिए, ये मुलाकात जो थी बजट के हवाले से थी। इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो मौजूद थे और इसमें से खबर ये है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे को बेहतर बजट तजावीज़ जो है उसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया है और वसाइल और मसाइल को देखते हुए दोनों एक दूसरे के लिए स्पेस देंगे, ये भी तय हुआ है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि बाज़ काबिल अमल जो निकात हैं उसके ऊपर जो तकनीकी कमेटियाँ हैं वो मशावरत अपनी वो जारी रखेंगी। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद दी और ये कहा कि नौजवान बिलावल भुट्टो ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम वो चलाई, जिसके जवाब में आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि आखिर बिलावल बेटा किसका है। जी अशरफ मलखम, ये बताएगा अब इस तमाम पेशरफ्त के बाद क्या खबरें आ रही हैं? कोई इससे मुतालिक तफसील सामने आई है कि इक्तिसादी सर्वे कब पेश किया जाएगा? हम इक्तिसादी अमूर से इजलास वज़ीर आज़म हाउस में कब होगा और बजट की हतमी तारीख के बारे में कोई मालूमात सामने आ सकी है? मैं क्विकली एक तो बता दूं, बजट एक तो तय होगा कि 10 जून को बजट पेश नहीं आएगा, बल्कि 10 जून को NEC कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होगा। इसका मतलब है कि 12 तारीख से पहले बजट नहीं आ सकता, जिसका फैसला आज रात ही वज़ारत खजाना करेगी। लेकिन जो इख्तिलाफी अमूर थे उनमें जो बड़ा मसला था कि मरकज सूबों से 1700 अरब रुपए इजाफी मांग रहा है, उनके अपने शेयर से जो सूबे देने से गुरेजा थे, उसमें कोई टेक्निकल कमेटीज बनी है, वो फैसला करेंगी कि किस तरह वैसे लेने हैं सूबों से। लेकिन इस पे इत्तेफाक हो गया है कि सूबे मरकज के सारे इत्तेफाक करेंगे। इत्तेफाक वैसे होना ही था, जो पहले दिन से तय था कि जितनी मर्जी डिस्कशन हो लें, जितना मर्जी इस पे कमेटियां बन लें, जाकर जब सदर असल जरदारी के पास मीटिंग जाए तो जाना भी तय था उनके पास जाएगी, उसमें सारी चीजों में इत्तेफाक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी सियासी जमात ये अफोर्ड नहीं करती, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना नून लीग के इस मसले पे दोनों में खिलाफ हो। आज वो इत्तेफाक हो गया है। बजट हमारी इतला के मुताबिक शायद 12 जून को आएगा, 11 जून को इकनॉमिक सर्वे आएगा, 10 तारीख को कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होगा जी। और सूबों से जहां तक एक्स्ट्रा फंड्स का मामला था, वो शायद 1700 अरब रुपए तो मरकज को ना मिल सके, उनमें 12 या 1300 के दरमियान कोई एक फिगर है जिसपे कोई वर्क हुआ है, काम हुआ है। लेकिन उसकी हतमी अमाउंट क्या होगी वो टेक्निकल कमेटी जो बनेगी आज रात वो बन जाएगी, उसमें जो फैसला होगा जी कि कितने के पैसे मरकज को सूबा की तरफ से आएंगे, जो बाकी जो कमी होगी वो मरकज कहाँ से वो वसाइल पूरे करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम, वकार सती और नौशीन यूसुफ, तीनों नुमाइंदे अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे थे। जो पेशरफ्त हुई है उसके मुताबिक अब ये तवक्को की जा सकती है कि बजट 12 जून को पेश किया जाएगा, चूँकि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 तारीख को मुनक़िद हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, ईरान और इसराइल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बाद एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरानी फौज ने कहा कि ईरान इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोक रहा है, लेकिन अगर इसराइल ने लबनान पर हमला किया तो उसका सख्त जवाब इसराइल पर हमला करके दिया जाएगा। इसराइली ओहदेदार ने कहा कि इसराइल ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक रहा है। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल का जवाब बैरूत पर हमले से होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने ना महाज छोड़ा है ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया है। तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल से हमले रोकने की अपील करते हुए कहा था
کہ امن مذاکرات جاری ہیں، معاملات تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشرق وسطیٰ کشیدگی کے فریقین سے تحمل کے مظاہرے کی اپیل کی ہے، کہا کہ امن کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ امن اور سفارتکاری ہی وہ راستہ ہے جو کامیابی اور دیر پا استحکام کے امکانات کو روشن رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد میں حالیہ اضافہ بتاتا ہے کہ غیر مستحکم جنگ بندی کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے کتنے سنگین اور ناقابل برداشت اثرات جنم لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ برادر ممالک اور شراکت داروں سے مل کر تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں فضائی حملوں میں 15 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران کے نیشنل ایمرجنسی میڈیکل آرگنائزیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں صوبہ خوزستان کے شہر مشہر میں 14 اور دارالحکومت تہران میں ایک شخص زخمی ہوا، تاہم کسی کے شہید ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ یورپی یونین نے ایران کی 2 شخصیات اور پاسداران انقلاب کے یونٹ پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یورپی یونین کے مطابق پابندیاں آبِ ہرمز میں میری ٹائم ٹریفک کی آزاد نقل و حرکت میں خلل ڈالنے پر عائد کی گئی ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ پرمزگان صوبے کے یونٹ، پاسداران انقلاب بحریہ کے نائب کمانڈر محمد اکبر زادہ اور ایران کی تیل، گیس اور پیٹروکیمیکل مصنوعات برآمد کنندگان یونین کے نمائندے حامد حسینی پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق یورپی یونین نے ایران پر پابندیوں کے لیے پہلی بار اپنے بلاک کے نئے اختیارات استعمال کیے ہیں۔ سندھ پولیس منشیات فروش ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف مقدمہ قتل کا مضبوط عبوری چالان پیش کرنے میں ناکام۔ پنکی کی سزا یقینی بنانے پر مامور سرکاری وکیل عارف ستائی خود پنکی کا دفاع کرنے پر مجبور ہو گئے، پولیس کا چالان اڑا کر رکھ دیا۔ اعتراضات کی لائن لگا دی، کہا قتل کے واقعے اور مقدمے کے اندراج میں 1 ماہ کا فرق ہے۔ پولیس نے نہ متوفی کی شناخت کا بندوبست کیا، نہ واقعے کی جگہ اور گردنما کی CCTV ویڈیو حاصل کی۔ یہ ڈیجیٹل شواہد مرنے والے اور ملزمہ کے منشیات ڈیلرز سے رابطے ثابت کرنے کے لیے اہم تھے۔ تفتیشی افسر نے کوشش ہی نہیں کی کہ آزاد چشمدید گواہان کا بندوبست کرتا ہے۔ ایسے گواہوں کے بیانات بہت اہم تھے جنہوں نے مقتول کو ملزمہ کے کارندوں سے ملتے یا منشیات خریدتے دیکھا ہو۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر نے مزید کہا کہ مقتول کے جسمانی اعضاء کے نمونوں کی کیمیکل جانچ کی رپورٹ آنا باقی ہے، موجودہ تفتیش نامکمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش مکمل ہونے اور فورینسک رپورٹس آنے کے بعد حتمی چالان پیش کیا جائے گا۔ کراچی پولیس نے تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ DIG کراچی نے ضلع جنوبی کے تعلیمی اداروں کے سربراہوں کو خط لکھ کر اینٹی ڈرگ کمیٹیاں بنانے کی سفارش کر دی۔ کہا کہ منشیات کی تعلیمی اداروں میں دستیابی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے، والدین کی رضامندی سے طلبہ کی اسکریننگ کی جائے، یہ ڈیٹا خفیہ رکھا جائے۔ DIG نے کہا کہ اس پالیسی کا مقصد سزا دینا نہیں، بروقت نشاندہی کر کے علاج اور بحالی کو یقینی بنانا ہے۔ کراچی کی BRT یلو لائن میں اربوں روپے کی بے قاعدگی پر محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ نے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر یلو لائن کو طلب کر لیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے علاوہ مالی بے قاعدگی کے دوسرے ملزم ڈائریکٹر پروکیورمنٹ بھی انکوائری میں شریک نہیں ہوئے۔ انکوائری آفیسر نے BRT کے دیگر 2 افسران کے بیانات قلم بند کر لیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے 1296 میں اس کی تقریبات میں شرکت کی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ فاتح خوانی کی اختتامی تقریب سے خطاب میں کہا کہ گلگت کے عوام نے انتخابی مہم میں دیکھ لیا کہ کون سا لیڈر میدان میں تھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آزاد کشمیر میں بھی فیئر انتخابات ہوں گے۔ مرتضی وہاب نے 14 جون کو عظیم پورہ فلائی اوور کے افتتاح کا اعلان کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزراء ذوالفقار شاہ اور ریاض حسین شاہ شیرازی بھی موجود تھے۔ گلگت بلتستان کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اب تک 24 میں سے 22 حلقوں کے نتائج آ گئے ہیں، جن میں سے پیپلز پارٹی 10، آزاد امیدوار 7، نون لیگ 4، جبکہ ایک نشست پر MWM کامیاب ہوئی ہے۔ اس دور کے 2 حلقوں کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 10 امیدوار، جن میں حلقہ GBA 1 سے امجد حسین، حلقہ 4 نگر 1 سے محمد علی اختر، حلقہ 5 نگر 2 سے ذوالفقار علی مراد، حلقہ 7 اسکردو 1 سے سید توقیر مہندی، حلقہ 9 اسکردو 3 سے فدا محمد ناشاد، حلقہ 10 اسکردو 4 سے ناصر علی خان، حلقہ 11 کھرمنگ سے اقبال حسن، حلقہ 12 سے عمران ندیم، GBA 17 دیامر 3 سے محمد نسیم، حلقہ 19 سے سید جلال شاہ کامیاب قرار پائے ہیں۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار حلقہ GBA 2 گلگت 2 سے حفیظ الرحمان، حلقہ 18 دیامر 4 سے کفایت الرحمان، حلقہ 20 سے عبدالجہاں، حلقہ 22 گھانچے 1 سے ابراہیم سنائی کامیاب ہوئے ہیں۔
آزاد امیدوار سید سہیل عباس GBA 3, نیک نام کریم حلقہ 6 ہنزا, امام مالک GBA 16 دیامر, امان علی حلقہ 21 غزر, انور علی حلقہ 23 گھانچے, اسد شفیق GBA 24 گھانچے اور محمد دل پذیر حلقہ 15 دیامر سے کامیاب قرار پائے ہیں. اسی طرح مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے محمد کاظم حلقہ 8 اسکردو سے کامیاب ہوئے ہیں. دوسری جانب گلگت بلتستان اسمبلی کے مکمل انتخابی نتائج میں تاخیر اور مبینہ دھاندلی پر پیپلز پارٹی JUIF اور آزاد امیدواروں کے حامیوں کا احتجاج جاری ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے الزام عائد کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں پری پول دھاندلی کی گئی. خاص منصوبے کے تحت PTI کو اس پورے عمل سے باہر نکالا گیا. ہم 8 نشستوں پر 100% جیت رہے تھے جن کا فارم 47 ملنا چاہیے تھا. اس وقت تک ہمارے پاس 3 حلقوں کے فارم 47 موجود ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم GB کے الیکشن کو جعلی اور دھاندلی زدہ انتخابات قرار دیتے ہیں. حلقے دن گلگت بلتستان میں یوم سیاہ منائیں گے. گلگت بلتستان میں انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جیت پر کراچی میں جشن منایا گیا. پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے پیپلز سیکریٹریٹ پر جمع ہو کر نعرے لگائے, آتش بازی کی گئی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے حوالے سے متعدد شواہد پہلے سے موجود ہیں, تاہم یہ مبینہ فون کال کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. اس کی مکمل جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے جو متعلقہ اداروں کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر فوری طور پر عمل میں لائی جائے گی. وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ کالعدم JACC کے رہنما کی مبینہ آڈیو لیک نے کئی حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے. اگر اس کی تصدیق ہو جاتی تو یہ نہ صرف تنظیم کے خلاف کارروائیوں کو مضبوط جواز بنے گی بلکہ اس کے اصل عزائم اور مبینہ سرگرمیوں کو بھی بے نقاب کر دے گی. طلال چودھری اور بیرسٹر عقیل ملک جس آڈیو لیک کا ذکر کر رہے ہیں وہ ٹیلی فون کال کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کے درمیان کی آڈیو لیک ہے. ہاں جی آ رہی ہے. جی اچھا شارٹ یہ ہے کہ میرپور اور مظفر آباد اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہو سکتا جس وقت تک جس تعداد دے وچ جڑیاں نا پارٹیاں آن کے بٹھا چھوڑیاں نہ سن راولا کوٹ دے اندر یا میرپور دے اندر کوٹلی یا مظفر آباد دے وچ اور راولا کوٹ جو ایونٹ ہویا تھا لوگ اس ایونٹ دی وجہ نال اگریسو ہیں. ٹھیک ہے, جب تک ایک بڑے پیمانے تے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوندی میں تانوں کھل کے گل دس رہا اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر سکتا. طریقے نال کر پھر طریقے نہ کر لیکن یہ دیکھ لیں کہ اتنے ٹروپس کتنی ہیں, اتنا ٹروپس ہیں یا نہیں ہیں نہ راتی آئی ہیں نہ راتی پھرنے رہے ہمارے پر تقریباً 10 منٹ ڈرون پھرنے رہے صبح تک. پہلے چیک کرو ادھر رکھی کرو کہ اتنا کتنے لوگ ہیں, کس پوزیشن میں سول کپڑے ہیں, کس طرح پھر پروگرام کا فیصلہ کریں. اس طرح جذبات اتنا کریں فیصلہ. شاید دیکھو نا میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھو میں یہی کہہ رہا نا کہ یہ ڈیپینڈ کس اوپر کرتا ہے جتنے ڈیڈ باڈی پی دی ہے. گل کیوں نہیں سمجھ رہے تو میری سر میں بھی تھی تمہیں کہہ رہا نا کہ تساں اج راولا کوٹ دیکھو راولا کوٹ میچ لگ سی تے اگلی گل بن سی. اگر راولا کوٹ میچ نہیں لگتا اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس سارے معاملے پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے. محمد علی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی جو کال سامنے آئی ہے یہ لیک ہوئی ہے, اس میں تو باقاعدہ ماحول بنانے کی تصادم کی لڑائی کی بات ہو رہی ہے. حکومت نے متعدد بار افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اب حکومت کلیئر ہے کہ شر پسندوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شاکنگ ریویلیشن ہے اور یہ جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے اس سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو کالعدم گروہ ہے اس کا واحد مقصد جو ہے ہمارے دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا اور آزاد کشمیر میں انتشار اور فساد برپا کرنا ہے. یہاں پہ جو ہے کشت و خون کرنا ہے اور لوگوں کے درمیان ایک انتشار پیدا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون نافذ کرنے والے اور ریاستی ادارے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے جان مال اور عزت کے تحفظ کے لیے اس قسم کے جو افراد ہیں ان کو فوری طور پر قرار واقعی سزا دیں اور سخت سے سخت اقدام اٹھائیں تاکہ لوگوں کے اوپر جو قانون اور ریاست کا اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے. اور یہ جو ان لوگوں کی کوشش ہے کہ پاکستان اور ریاست اور حکومت سے ان کو بدزن کیا جائے, ان غلط فہمی دور کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کو فوری طور پہ قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے اور ایک عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ دشمن کو بھی یہ پیغام جائے کہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان اور کشمیر جو ہے اس میں اس کی بالکل جگہ نہیں ہے. کشمیر اور
پاکستان کے لوگوں کے دل اور ایمان اور ماضی اور مستقبل بالکل ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کو دور کرنے کی، ان کے درمیان نفرت اور غلط فہمی پیدا کرنے کی بالکل کوئی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں اپیل کروں گا تمام ریاستی اداروں سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ یہ اس گردم تنظیم کو اس کے خلاف فوری طور پہ قانونی کارروائی کریں، اور جو لوگ اس میں رسپانسبل ہیں، خصوصاً یہ لوگ جو کہ افراتفری اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں اور سخت سے سخت سزا دیں، تاکہ ریاست کے اوپر عوام کا، ہمارے کشمیری بھائیوں کا اعتماد بھی بحال ہو، اور ساتھ ہی ساتھ دشمن کو بھی یہ پیغام جائے کہ ان کے ایجنڈے کے لیے کشمیر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ محمد علی صاحب بہت شکریہ جی ان سے بات کرنے کے لیے۔ آزاد کشمیر میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر آئی جی پولیس آزاد جموں کشمیر نے کہا کہ شر پسند عناصر کو مسترد کرنے پر آزاد کشمیر کے عوام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم فساد نہیں پھیلانے والے، ہم صلح ہیں۔ دراصل یہ فساد پھیلانے والے ہیں جو زبردستی اپنے ذاتی مفاد کے لیے آج کی یوتھ کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان اور پاکستانیت کو جو ہے نا وہ اس کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو زبردستی ہماری یوتھ کو، معصوم لوگوں کو پاکستان اور پاکستانیت کے خلاف ورگلا رہے ہیں، اور جو ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی دہشت گردی کا ثبوت کیا ہوگا کہ انہوں نے ہمارے 3-4 لوگ شہید کیے۔ تو یہ کون سا پرامن احتجاج ہے، یہ کون سا ماڈل ہے پرامن احتجاج کا؟ اور میں بالخصوص آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام کو سیلیوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس فتنے کو، ان شرپسندوں کو ریجیکٹ کیا، ساری سڑکیں کھلی رکھی، ان کی کال کے اوپر انہوں نے بالکل دھیان نہیں دیا، ان شرپسندوں کو انہوں نے شٹ اپ کال دی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانیت کے ساتھ ہیں، ہم امن کے ساتھ ہیں، ہم محبت کے ساتھ ہیں، ہم بھائی چارے کے ساتھ ہیں۔ اور اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آج دیکھ لیں، میری سپاہ ہم 4 جنازے اٹھانے کے باوجود یہ چھاتی تان کے کھڑے ہیں اور یہ سینہ تان کے کھڑے ہیں کہ ہم اس جگہ کی شرپسندوں کے خلاف اس کے 1-1 انچ کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ یہ چند ایک ایسے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی ایجنڈے پہ اور کسی اور کے ایجنڈے کے اوپر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کے معصوم بچوں کو ورگلا رہے ہیں۔ ان کے اپنے کاروبار کھلے ہیں، یا اپنے سارے بزنس کھلے ہیں، سارے دندے کر رہے ہیں، لیکن اپنے معصوم لوگوں کو، غریب لوگوں کو ورگلا کے کہتے ہیں دکانیں بند کر دیں، جلا دیں، مارکیٹیں جلا دیں، لوگوں کی گاڑیاں چلا دیں۔ تو یہ کھلی دہشت گردی ہے، اور ہم اس علاقے کا، اس خطے کا امن، سلامتی اور سکون یہ تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں خون کے آخری قطرہ تک بہانا پڑا تو ہم بہائیں گے انشاءاللہ۔ کشمیر ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر بنے گا۔ راولاکوٹ شہر میں کشیدہ صورتحال، سیکیورٹی فورسز نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا، سپلائی بازار اور CMH کے سامنے احتجاج کرنے والوں کو منتشر کر دیا۔ راولاکوٹ شہر میں بازار اور دکانیں سب بند ہیں، سڑکوں سے ٹریفک غائب ہے۔ راولاکوٹ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر سیکیورٹی فورسز کے ناکے لگا دیے گئے ہیں۔ فلپائن کے جنوبی جزیرہ منڈاناؤ میں 7.8 شدت کے زلزلے سے اموات کی تعداد 34 ہو گئی۔ فلپائنی حکام کے مطابق 100 سے زائد افراد زخمی ہیں، جبکہ درجنوں لاپتہ ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے 10,000 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ جنوبی صوبوں میں جاری سونامی کا الرٹ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ فلپائن میں صبح آنے والے زلزلے میں 10 کلومیٹر کی گہرائی تھی، جس کے بعد فلپائن کے ساتھ انڈونیشیا، جاپان اور آسٹریلیا میں بھی سونامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی، جو کچھ دیر بعد واپس لے لی گئی۔ عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر میں آگ لگنے کی اطلاع ملی ہے۔ ترجمان بھارتی وزارت پورٹ اور شپنگ نے کہا ہے کہ مڈغاسکر پرچم بردار ماریو ایکس نامی آئل ٹینکر میں 24 بھارتی سیلز سوار تھے۔ واقعے میں تمام افراد محفوظ رہے۔ یہ آئل ٹینکر کارگو کی ترسیل نہیں کر رہا تھا۔ مزید کہا کہ آئل ٹینکر میں آگ لگنے کی وجوہات فوری طور پر واضح نہیں ہیں۔ بھارتی بحریہ نے عملے کو ریسکیو کر لیا ہے۔ مالٹا کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ اطالوی کوسٹ گارڈ نے کہا تارکین کی کشتی لیبیا سے روانہ ہوئی اور اس پر 60 افراد سوار تھے۔ کشتی ڈوبنے کا واقعہ مالٹا کے جنوب مشرق میں تقریباً 45 ناٹیکل مائلز دور پیش آیا۔ مزید کہا کہ اب تک 10 لاشیں مل چکی ہیں، جبکہ مقامی ماہی گیروں کی کشتی نے ڈوبنے والی تارکین وطن کی کشتی کے 48 افراد کو بچا لیا ہے۔
پاکستان کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کو ٹیسٹ کرکٹ سے باہر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق شاہین آفریدی کو دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا. ذرائع کے مطابق فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کو ٹیسٹ کرکٹ سے باہر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پی سی بی تھنک ٹینک کا ماننا ہے کہ شاہین آفریدی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے بغیر ٹیسٹ کرکٹ میں بہتر نتائج نہیں دے سکتے. فاسٹ بولر کو اگلے ماہ دورہ ویسٹ انڈیز اور اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا. شاہین آفریدی کو حال ہی میں بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ سے بھی ڈراپ کر دیا گیا تھا اور آج سے شروع ہونے والے ریڈ بال کرکٹ کیمپ میں بھی انہیں طلب نہیں کیا گیا. تقریباً 10 سال کے فرسٹ کلاس کیریئر میں شاہین شاہ آفریدی نے 34 ٹیسٹ میچز سمیت صرف 43 فرسٹ کلاس میچز کھیلے ہیں. 12 جون سے انگلینڈ میں شروع ہونے والے ویمن T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ویمن ٹیم نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے. ڈربی میں سری لنکا کے خلاف 2 دن قبل کھیلے گئے وارم اپ میچ کے بعد پیر کو پہلا ٹریننگ سیشن منعقد کیا گیا. ICC ویمن T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ویمن ٹیم نے ڈربی میں پہلا ٹریننگ سیشن کیا. مینٹور وہاب ریاض اور کوچز کی نگرانی میں کھلاڑیوں نے فزیکل اور فیلڈنگ ڈرلز کی جبکہ نیٹ پر بیٹنگ اور بالنگ کی بھرپور پریکٹس کی. پاور ہٹنگ پر بھی توجہ دی گئی. ایونٹ کے آغاز سے قبل پاکستان ویمن ٹیم کل دوسرا وارم اپ میچ اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلے گی. پاکستان ویمن ٹیم نے پہلا وارم اپ میچ سری لنکا کے خلاف کھیلا تھا جس میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے تمیم اقبال کو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے تمیم اقبال کو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. محسن نقوی نے کہا کہ تمیم اقبال کا انتخاب کرکٹ کے فروغ کے لیے خوش آئند ہے. انہیں امید ہے کہ تمیم اقبال کی صدارت میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کھیل کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کرے گا. مسلم لیگ نون کے سینیٹر پرویز رشید کا کہنا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے تمام اراکین کے لیے آئینی، قانونی اور جمہوری راستہ موجود ہے. وہ اپنی ایک سیاسی جماعت بنائیں، جو مطالبے کر رہے ہیں اسے منشور میں رکھیں. ان کا کہنا ہے کہ اس منشور کے لیے ایکشن کمیٹی سیاسی جماعت بنا کر الیکشن میں حصہ لے. ان کا کہنا ہے کہ اگر کشمیر کے لوگ انہیں منتخب کر لیں تو اسمبلی میں جا کر آئین میں تبدیلی لے آئیں. پرویز رشید نے کہا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ گمراہ نہ ہوں، کسی کے ہاتھ میں کھلونا نہ بنے. آپ کا اگر کوئی سیاسی مطالبہ ہے تو اس کے لیے سیاسی جدوجہد کریں.